वर्ल्ड वार 1 को द वार टू एंड ऑल वार्स भी कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त ये समझा जाता था कि ये जंग इतनी बड़ी है कि अब इसके बाद कोई जंग नहीं होगी। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई थी। वर्ल्ड वार 1 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के फ्रांस फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया गया था। वर्ल्ड वार 1 में दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक तरफ लाइट पावर्स थे, जिनमें बरतानिया, फ्रांस और रूस शामिल थे, और उनके साथ कुछ छोटी रियासतें भी शामिल थीं। लाइट पावर्स को बाद में अमेरिका, जापान और इटली ने भी ज्वाइन कर लिया था। दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थे, जिनमें ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर शामिल थे। द मेन कॉज ऑफ वर्ल्ड वार 1 इज मेन एंड दैट इज मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नेशनलिज्म। वर्ल्ड वार 1 से पहले यूरोप हथियारों की दौर में बहुत आगे निकल चुका था। यूरोप में जदीद हथियार, जिनमें टैंक्स, मशीन गन्स, सबमरीन्स और जंगी जहाज शामिल थे, सब तैयार हो चुके थे। बरतानिया और जर्मनी दोनों बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। दोनों ने अपने इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस को फौजी मकासद के लिए भी खूब इस्तेमाल किया। यूरोप में ताकत का तवाज़ुन मुसलसल बिगड़ रहा था। ताकत का तवाज़ुन कायम रखने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने जंगी इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिए थे। उन इत्तेहादियों ने फौजी मुआहदों के साथ साथ कई खुफिया मुआहदे भी कर लिए। उन इत्तेहादों में 2 इत्तेहाद काबिल जिक्र हैं। ट्रिपल अलायंस 1882, ये जंगी इत्तेहाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के दरमियान तय पाया, जिसके मुताबिक अगर कोई मुल्क इन 3 मुल्कों में से किसी पर हमला करेगा तो तीनों ममालिक मिलकर इसका दफा करेंगे। 1907 में फ्रांस, रूस और बरतानिया के दरमियान भी एक फौजी इत्तेहाद कायम हो गया। इटली ने लड़ाई के वक्त ट्रिपल अलायंस छोड़कर फ्रांस और बरतानिया का साथ देना शुरू कर दिया था, क्योंकि ट्रिपल अलायंस में मौजूद ऑस्ट्रिया हंगरी ने इटली के कुछ इलाके पर कब्जा कर रखा था। जितने भी ताकतवर ममालिक थे वो सब अफ्रीका और एशिया में अपनी कॉलोनीज एक्सपेंड करने की कोशिश में लगे हुए थे, और उन ममालिक की बड़ी बड़ी कॉलोनीज थी, जिसका मतलब था कि ये ममालिक बहुत से मुल्कों पर हुकूमत कर रहे थे। जर्मनी की अफ्रीका में कॉलोनीज थी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया और मोरक्को पर कब्जा कर रखा था। कॉलोनियलिज्म में सबसे कामयाब बरतानिया रहा। उस वक्त बरतानिया के पास पूरा इंडिया मौजूद था। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर उस वक्त में बरतानिया का राज था, और यह सल्तनत इतनी बड़ी थी कि बरतानवी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था। उस वजह से बरतानिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और मैन पावर थी। वर्ल्ड वार 1 में 13 लाख लोग सिर्फ भारत से बरतानिया के लिए लड़े, क्योंकि उस वक्त भारत बरतानिया की कॉलोनी थी। 19वीं सदी में यूरोप में नेशनलिज्म अपने जोबन पर थी। उस वक्त इन ममालिक में ये तस्वर भी पाया जाता था कि कोई मुल्क उतना ही कामयाब और अजीम होगा जितनी वो जंगें जीतेगा। यह तस्वर जंगों की अहम वजह बनता था। यूरोप में यह भी तस्वर पाया जाता था कि चूंकि अब साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और जदीद हथियार बन चुके हैं, इसलिए अब जंग 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। मगर ये जंग उनकी सोच से भी ज़्यादा अरसा तक चली। इसके अलावा जंगों के हक़ में अखबारात में आर्टिकल लिखे जाते थे, किताबें लिखी जाती थी, और समझा जाने लगा था कि जंग के अलावा तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं है। वर्ल्ड वार 1 से पहले भी इन ममालिक में कई जंगें हो चुकी थी। 1871 में जर्मनी और फ्रांस की जंग हुई और जर्मनी फातेह ठहरा और फ्रांस के कुछ इलाके पर कब्जा भी कर लिया। 1912 से पहले बल्गारिया, सर्बिया और रोमानिया ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा होते थे, मगर 1912 में ये ममालिक ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद से आज़ाद हो गए। इसी तरह क्रोएशिया और बोस्निया, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा थे, वो भी आज़ादी चाहते थे। चूंकि उन इलाकों में लड़ाई जारी थी, तो रूस, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी तीनों इस इलाके पर कब्जा चाहते थे। ऑस्ट्रिया हंगरी के बादशाह फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी बीवी बोस्निया में गए और वहां उनका कत्ल हो गया। 28 जून 1914 को उन पर गोली चलाने वाला एक कौम परस्त था, जिसका नाम गैव्रिलो पैसिव था। मगर वो गोली मारने वाला अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नुमाइंदे भी थे। पैसिव एक कौम परस्त था और सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी के तसल्लुत से आज़ाद करवाने की कोशिशों में मगन था। अब ऑस्ट्रिया हंगरी के बादशाह की मौत हुई है, तो उसका रिएक्शन भी बड़ा ही आना था। इस कत्ल का इल्ज़ाम सर्बिया पर लगा, क्योंकि सर्बिया बोस्निया को अलग रियासत बनने में मदद दे रही थी, और ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर इल्ज़ाम लगाया कि सर्बिया की इंटेलिजेंस ने फ्रांस फर्डिनेंड के कत्ल की मनसूबाबंदी की है। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि लड़ाई के बिना ही हथियार डाल दो और ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे में आ जाओ। यह सर्बिया के लिए एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग डिमांड थी, इसलिए सर्बिया ने सरेंडर करने की बजाय रूस से मदद मांग ली। रूस पहले इस काम के लिए तैयार बैठा था। रूस ने अपनी आर्मी जंग के लिए मुनज़्ज़म करना शुरू कर दी। इन हालात में ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि 1882 में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के दरमियान मुआहदा हो चुका था कि जंग की सूरत में दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करेंगे। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने का फैसला किया और दोनों ने मिलकर सर्बिया पर चढ़ाई कर दी। इसके फौरन बाद रूस ने जर्मनी पर और फिर फ्रांस ने जर्मनी पर जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि फ्रांस और रूस में भी जंगी मुआहदा हो चुका था।
جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی میں جنگی معاہدہ ہو چکا تھا، مگر اس میں طے کیا گیا تھا کہ اگر کوئی ملک ان تینوں میں سے کسی پر بھی حملہ کرتا ہے تو تینوں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ لیکن چونکہ جرمنی اور آسٹریا ہنگری نے پہلے حملہ کیا تھا تو اٹلی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جنگ کے آغاز میں جرمنی نے ایک پلان بنایا کہ روس سے لڑنے کی بجائے مشرقی محاذ پر روس کے ساتھ دفاعی حکمت عملی اپنائی جائے اور مغربی محاذ پر جارحانہ حکمت عملی اپنائی جائے۔ اس طرح پہلے فرانس کو شکست دے دینی چاہیے کیونکہ روس کی آرمی بہت بڑی اور مضبوط تھی، اس لیے روس کو ہرانا بہت مشکل تھا۔ اس لیے جرمنی نے ڈائریکٹ فرانس میں جانے کی بجائے براستہ بیلجیم فرانس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ فرانس کی فوج اس جگہ پر کنسنٹریٹڈ تھی اور جرمنی نے پلان بنایا کہ فرانس کی آرمی کو اوپر سے گھیر کر یہاں ہی ختم کر دیا جائے۔ اس لیے جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کیا۔ جیسے ہی جرمنی کی آرمی نے بیلجیم پر حملہ کیا تو برطانیہ نے جرمنی پر جنگ کا اعلان کر دیا، کیونکہ بیلجیم اور برطانیہ کے درمیان بھی جنگی معاہدہ ہو چکا تھا۔ یہ معاہدہ 1839 میں ہوا تھا، مگر برطانیہ نے وعدہ وفا کرتے ہوئے بیلجیم کے دفاع کے لیے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ روس کے ساتھ مشرقی محاذ پر دفاعی اور مغربی محاذ پر بیلجیم سے ہوتے ہوئے فرانس پر چڑھائی والے منصوبے کو 1904 میں تیار کیا گیا تھا اور اسے شیلفن پلان کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے آغاز میں جرمنی کافی کامیاب رہا اور بیلجیم سے ہوتا ہوا فرانس میں گھس گیا۔ جرمنی پیرس کے قریب پہنچ ہی گیا تھا کہ اب برطانوی فوج فرانس کی مدد کے لیے فرانس پہنچ چکی تھی۔ اب جرمنی کی پیش قدمی رک چکی تھی کیونکہ فرانس اور برطانیہ کی فوج نے مل کر ایک بڑا حملہ کیا اور جرمنی کی آرمی کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس لڑائی کو بیٹل آف مارنے کہا جاتا ہے۔ جیسے جرمن فوج نے پسپائی اختیار کی تو فرانس اور برطانیہ کی فوج نے ٹرینچز بنانا شروع کر دی، جس کے بعد جرمن فوج نے بھی ٹرینچز بنانا شروع کر دی اور پھر 3 سال تک انہی ٹرینچز میں لڑائی ہوتی رہی۔ اب جرمنی مشرقی محاذ پر آ گیا تھا۔ جرمنی نے روس کو بھی شروع میں بڑا سیٹ بیک دیا۔ مشرقی محاذ پر روس کے 3 لاکھ سپاہی مارے جا چکے تھے، مگر پھر بھی جرمنی کو مغربی محاذ سے 2 کورس مشرقی محاذ پر بھیجنا پڑی کیونکہ روس کی آرمی بہت زیادہ تھی۔ دوسری طرف آٹومن امپائر نے روس پر حملہ کر دیا کیونکہ آٹومن امپائر اور روس کے درمیان کافی عرصے سے لڑائیاں جاری تھیں۔ جب لائٹ فورسز کو مغربی محاذ پر کوئی خاطرخواہ کامیابی نہ ملی تو انہوں نے آٹومن امپائر کو انگیج کرنے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ کی قیادت میں الائڈ فورسز نے آٹومن امپائر پر حملہ کیا، مگر کامیابی ادھر بھی نصیب نہ ہوئی۔ 1916 کے اختتام پر الائڈ فورسز کے 2.5 لاکھ فوجی مارے جا چکے تھے۔ آٹومن امپائر نے سوئس کینال پر حملہ کر دیا کیونکہ اگر سوئس کینال آٹومن امپائر کے کنٹرول میں آ جاتی تو ہو سکتا تھا کہ برطانیہ ورلڈ وار ہار جاتا، مگر ایسا نہ ہوا اور آٹومن امپائر سوئس کینال پر قبضہ کرنے میں ناکام رہی۔ آٹومن امپائر کو ہرانے کے لیے برطانیہ نے سعودی باغیوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور بغاوت کے بدلے آزادی کا وعدہ کیا۔ ورلڈ وار 1 میں ٹرینچز کا بہت استعمال کیا گیا۔ سپاہی رات دن ان ٹرینچز میں ہی رہتے تھے، یہیں کھاتے پیتے اور سوتے تھے، کیونکہ اگر وہ ان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو مشین گن کا شکار ہو جاتے۔ ٹرینچز کوئی نیا تصور نہیں تھا، مگر اتنے بڑے پیمانے پہ پہلی بار ٹرینچز بنائی گئی۔ ٹرینچز زیادہ تر جرمنی اور فرانس کے درمیان بنی تھی اور ان کا زیادہ فائدہ نہ ہوا کیونکہ نہ جرمنی آگے بڑھ سکا نہ فرانس۔ ٹرینچز اس لیے بنائی جاتی تھی تاکہ آرٹلری کے گولوں سے بچا جا سکے، مگر ان ٹرینچز میں سپاہیوں کی بہت بری حالت تھی کیونکہ بارش، گرمی، سردی ہر قسم کے موسم کے دوران وہ ٹرینچز میں ہی رہتے تھے۔ ان میں صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، ہر جگہ چوہے دوڑ رہے ہوتے تھے جس کی وجہ سے بہت سے سپاہی بیمار ہونا شروع ہو گئے اور سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد دشمن کے حملوں کی بجائے بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ 1916 میں بیٹل آف سوم ہوئی۔ اس لڑائی میں ایک دن میں 80,000 الائڈ سولجرز مارے گئے تھے، ان میں زیادہ تر برطانیہ اور کینیڈا کے سپاہی تھے۔ اس بیٹل میں تقریباً 3 لاکھ سپاہی مارے گئے، مگر اس کی خاص بات یہ تھی کہ ایک دن میں 80,000 الائڈ سولجرز مارے گئے تھے۔ ورلڈ وار 1 میں شریک ممالک کی بہت سی کالونیز بھی تھیں اور وہاں بھی جنگ جاری تھی۔ افریقہ میں جرمنی کی کالونیز تھی جہاں فرانس اور برطانیہ نے حملہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ پیسیفک اوشن اور چائنا میں بھی کچھ جرمن کالونیز تھیں جن پر جاپان نے حملہ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ اور جاپان میں بھی جنگی معاہدے موجود تھے۔ آٹومن امپائر نے بلیک سی میں رشین پورٹس پر حملہ کیا، مگر کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ ایک لڑائی گیلی پولی میں بھی لڑی گئی۔ گیلی پولی ترکی میں ایک علاقہ ہے۔ گیلی پولی میں حملہ الائڈ فورسز نے کیا تھا۔ اس حملے میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے سولجر تھے۔ یہاں بھی کافی دیر لڑائی چلی اور یہاں الائڈ فورسز کو زیادہ کامیابی نہیں ملی کیونکہ عثمانی سلطنت نے انہیں یہاں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس گیلی پولی کی لڑائی میں ہلاک ہونے والے سولجرز کی یاد میں آج بھی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں اینزک ڈے منایا جاتا ہے۔ ایک لڑائی بیٹل آف آئسونزو بھی لڑی گئی۔ یہ لڑائی 1915 میں لڑی گئی جب جرمنی اور آسٹریا ہنگری نے اٹلی پر حملہ کیا تھا اور اٹلی کے کافی علاقے پر قبضہ بھی کر لیا تھا، مگر بعد میں فرانس، امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے اٹلی نے اپنے علاقے واپس حاصل کر لیے تھے۔ جرمنی اور برطانیہ کے پاس بہت بڑی نیوی موجود تھی، مگر برطانیہ کی نیوی سب سے مضبوط تھی۔
جرمنی نے ایک سب مرین بھی بنائی تھی جسے یو بوٹ کہا جاتا تھا۔ ان سب مریز نے الائڈ جہازوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جرمنی کی نیوی نے جب بھی برطانوی نیوی کو انگیج کیا تو جرمنی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اس لیے جرمن نیوی اب برطانوی نیوی سے کتراتی تھی۔ پہلے تو جرمن صرف جنگی جہازوں کو نشانہ بناتے تھے، مگر بعد میں انہوں نے پیسنجر شپس پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ جرمنی نے ایک امریکی بوٹ جس کا نام لوزیٹانیا تھا اس پر حملہ کر دیا۔ اس بوٹ میں بہت سے امریکی شہری بھی سوار تھے اور یہ امریکہ سے برطانیہ کی طرف سفر کر رہی تھی۔ جب جرمنی نے اس بوٹ پر حملہ کیا تو 1200 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کے بعد امریکہ نے بھی ورلڈ وار 1 میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس حملے سے پہلے امریکہ نے ورلڈ وار 1 میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو امریکہ نے دونوں الائڈ اور سینٹرل پاور کو ہتھیار بیچنا شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ ہر طرح کی تجارت بھی دونوں طرف کرتا تھا۔ اس طرح امریکہ نے اس جنگ سے خوب منافع کمایا۔ اس جنگ سے امریکی اکانومی بہت بہتر ہو گئی تھی، مگر جب جرمنی نے پیسنجر شپ پر حملہ کیا تو امریکہ نے لائٹ پاور کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح 1917 میں امریکہ بھی اس جنگ کا حصہ بن گیا۔ اس کے علاوہ جرمنی نے میکسیکو کو ایک خفیہ خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ میکسیکو سینٹرل پاور میں شامل ہو جائے اور امریکہ پر حملہ کر دے۔ اس خفیہ خط کے بارے میں امریکہ کو پتہ چل گیا۔ امریکہ کی جنگ میں شمولیت کی یہ بھی ایک وجہ تھی۔ امریکہ نے مغربی محاذ پر موجود برطانوی فوج کو جوائن کیا۔ 1918 کے آغاز میں امریکی صدر ولسن نے 14 نکاتی ایجنڈا دیا جس میں امریکہ کی جنگ میں شمولیت کی وجوہات بیان کی گئی تھیں۔ امریکہ برطانیہ اور جرمنی کے برعکس امپیریلزم کے خلاف تھا۔ اس جنگ میں تقریباً 13 لاکھ انڈین فوجیوں نے حصہ لیا، جن میں سے تقریباً 50,000 فوجی ہلاک بھی ہوئے۔ یہ انڈین فوجی مڈل ایسٹ میں برطانیہ کی طرف سے لڑتے رہے کیونکہ اس وقت انڈیا میں برطانوی راج تھا۔ اس جنگ میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی یاد میں انڈیا گیٹ بھی بنوایا گیا۔ 1917 میں روس میں 2 انقلاب آئے۔ انقلاب کی وجہ یہ تھی کہ روس کو جنگ میں کوئی بڑی فتح نہیں مل رہی تھی، جبکہ روس کی اکانومی کا بہت برا حال ہو گیا تھا۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ فروری 1917 میں پہلا انقلاب آیا جس کے نتیجے میں نکولس دوئم کو ہٹا دیا گیا، جس کے بعد ایک پروویژنل گورنمنٹ بنی جس میں کچھ انقلابی بھی شامل تھے، مگر یہ گورنمنٹ بھی زیادہ دیر نہ چل سکی اور اکتوبر میں پھر انقلاب آیا اور پھر لینن پاور میں آیا۔ لینن نے پاور میں آتے ہی جرمنی کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس کے بعد مشرقی محاذ پر روس کے ساتھ جرمنی کی جنگ رک گئی۔ اب جرمنی صرف مغربی محاذ پر امریکہ، فرانس اور برطانیہ سے لڑ رہا تھا۔ بلکان، اٹلی اور مڈل ایسٹ میں الائڈ پاورز فتح حاصل کر چکے تھے۔ اسی طرح مغربی محاذ پر امریکہ کی وجہ سے جرمنی کو شکست ہو چکی تھی۔ اب جرمنی میں بھی بہت سے احتجاج ہو رہے تھے۔ آخرکار 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یہ ایک طرح کا سیز فائر معاہدہ تھا۔ اصل معاہدہ 6 ماہ بعد طے پایا، جسے ٹریٹی آف ورسائز کہا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی میں جنگ کے ذمہ داروں کا تعین کیا گیا تھا۔ اس ٹریٹی میں جنگ کی ساری ذمہ داری جرمنی پر ڈال دی گئی تھی۔ ہٹلر ٹریٹی آف ورسائز کے بہت خلاف تھا اور یہی ٹریٹی یورپ کو ورلڈ وار 2 کی طرف لے گئی۔ وسطی اور مشرقی یورپ میں نئے بارڈر بنائے گئے۔ اسی طرح افریقہ اور مڈل ایسٹ بھی تقسیم کر لیے گئے۔ جرمنی پر جنگ کی مد میں بہت زیادہ تاوان ڈالا گیا اور اس کی رقم اتنی زیادہ تھی کہ جرمنی 2010 تک اس کی قسطیں ادا کرتا رہا۔ جرمنی کی افریقہ میں بہت سی کالونیز تھیں جو فرانس اور برطانیہ نے آپس میں بانٹ لی تھیں۔ امریکہ کو اس جنگ سے کچھ نہیں ملا تھا کیونکہ امریکی صدر امپیریلزم کے خلاف تھے اور ان کے 14 نکات میں یہ بات بھی شامل تھی۔ ورلڈ وار 1 کے اختتام پر 4 بڑی سلطنتیں ٹوٹ چکی تھیں، جن میں جرمن، آٹومن، آسٹرو ہنگیرین اور رشین امپائر ہے۔ اس لیے ورلڈ وار 1 کو گریو یارڈ آف امپائر کہا جاتا ہے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد بہت سے نئے ممالک نے جنم لیا، جس میں آسٹریا، ہنگری، چیکوسلواکیا، یوگوسلاویا، پولینڈ اور فن لینڈ وغیرہ شامل ہیں۔ مڈل ایسٹ فرانس اور برطانیہ نے آپس میں بانٹ لیا تھا۔ ورلڈ وار 1 میں بہت سی نئی ٹیکنالوجی سامنے آئی تھی، جس میں ریڈیو، مشین گن، مسٹرڈ گیس، سب میرینز وغیرہ شامل تھیں۔ ورلڈ وار 1 میں پہلی بار کوئی کیمیکل جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوا۔ ورلڈ وار 1 میں مسٹرڈ گیس وسیع پیمانے پر استعمال ہوئی۔ ورلڈ وار 1 میں جنگ کے علاوہ بہت سے شہریوں اور فوجیوں کی بیماریوں سے موت واقع ہوئی۔ ورلڈ وار 1 کے بعد ایک بیماری جسے اسپینش فلو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے 5 کروڑ لوگ مارے گئے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد یورپ میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی۔ فرانس اور برطانیہ کی 80% مردوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا اور ان کی اوسط عمر 15 سے 40 سال تک تھی، جس کی وجہ سے یورپ میں مردوں کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے مردوں کے ساتھ ساتھ اب عورتیں بھی فیکٹریوں میں آنا شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ جو مرد جنگ میں مر گئے وہ تو مر گئے، مگر جو زندہ واپس آئے وہ بھی کسی کام کے نہیں تھے۔ وہ مختلف جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار تھے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جنگوں کے خلاف بہت سی کتابیں لکھی گئیں، جن میں جنگوں کے نقصانات کو واضح کیا گیا، جبکہ ورلڈ وار 1 کے شروع ہونے سے پہلے جنگوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا۔ اب وہ بیانیہ بدل چکا تھا۔
اب سب لوگ جنگوں کے خلاف بول رہے تھے سوائے ہٹلر کے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد ہٹلر کا ظہور بھی ہوا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد برطانیہ جو کبھی دوسرے ممالک کو قرضے دیتا تھا اب خود مقروض ہو گیا تھا، مگر امریکہ کی اکانومی اس جنگ سے پہلے زیادہ مضبوط نہ تھی، مگر جنگ کے بعد امریکہ بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد ترکی میں اتا ترک کا ظہور ہوا اور خلافت کا خاتمہ بھی ورلڈ وار 1 کے بعد ہی ہوا، اور ترکی جو کبھی اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا تھا ایک سیکولر ملک کے روپ میں ابھرا۔